अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। टप टप बरसा पानी, पानी में आग लगाई। सिकंदर शाह ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली थी, जबकि माहम साहिबा दबी दबी हंसी के साथ गाना गुनगुना रही थी। यही होता है जब आप अपने एम्प्लॉय को हक हलाल की छुट्टी नहीं देते। उसने फिर से लुक्मा दिया। सिकंदर शाह तो अभी तक होश की दुनिया में वापस ही नहीं आ पाया था। आज सबने ही उसकी तारीफ की थी। वो वैसे भी एक जेंटलमैन ही लगता था, लेकिन आज उसने इटालियन माफिया किंग वाली ड्रेसिंग की हुई थी, जिसका चंद ही लम्हों में बेड़ा गर्क हो गया था। क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर नोट किया? होश में आने के बाद सबसे पहले उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर अपने कपड़े साफ किए थे। आई एम सॉरी सर, मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है। आपकी नज़दीक की नज़र भी ठीक नहीं है, वो दांत कुचकुचाते हुए बोला। गाड़ी आपसे सिर्फ चंद कदम के ही फासले पर थी, मगर आपको मेरा मजाक उड़ाने से फुर्सत मिले तो आप ये काम करें। कपड़ों का बेड़ा गर्क हो गया था, जिसका मतलब ये था कि पहले उसे घर के लिए निकलना था। सर, जब आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो आपके साथ ऑटोमेटिकली ज्यादती होती है। महम की ज़बान में फिर से खुजली हुई थी। वो दोनों एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में फैसलाबाद आए थे। आज महम को अपनी सहेलियों के साथ आउटिंग पर जाना था और उसका इरादा जल्दी घर वापस जाने का था। जब सिकंदर शाह को इस बारे में पता चला तो उसने फ़ौरन ही महम को ऑर्डर दे दिया था कि तुम मेरे साथ फैसलाबाद मीटिंग का अटेंड करने के लिए जाओगे। वापसी पर रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो रूट भी करती थी, जगह जगह पानी रुका हुआ था और अभी एक गाड़ी फुल स्पीड में सिकंदर के करीब से गुजर रही थी। सड़क पर जितना भी पानी था वो उछलकर सिकंदर के कपड़ों और उसके मुंह पर गिरा था। सर, मुझे लगता है कि हमें पैदल चलना शुरू कर देना चाहिए। माहम ने अपनी जमाई रोकते हुए बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की थी। पूरी रात वो मूवीज़ देखती रही थी और अब नींद से उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वो खुमार भरी आंखें किसी को भी बहकाने की सलाहियत रखती थीं, सवाए सिकंदर साहब के, क्योंकि उनके बारे में लोग कहते थे कि उनके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर मौजूद है, जिसको पिघलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, सिकंदर ने एक नज़र फिर से अपने कपड़ों पर डालते हुए नागवारी से कहा था। क्या आप यहीं पर ही चेंज कर लेंगे? देखें सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ओपन माइंडेड हैं, लेकिन प्लीज़ अपने दिमाग को इतना मत खोलें कि दिमाग निकल कर बाहर आ जाए। मिस, आप पहले पूरी बात सुन लिया करें और फिर उसके बाद अपना लुक्मा पेश किया करें। मैं घर जाकर चेंज करने की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। सर, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए राहें आसान करते, तो फिर आप सबसे पहले मुझसे माफ़ी मांगें। आप मुझे कहीं कि माहम साहिबा, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। मुझे आपका प्लान कैंसिल नहीं करना चाहिए था। वो एक एक लफ्ज़ चबाती हुई उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। तुमसे माफ़ी मांगने से बेहतर है कि मैं रोड के किनारे भीख मांगना शुरू कर दूँ। वैसे सर, अभी जैसे ही आपकी हालत है, कसम से सब लोग रुक रुक कर आपको भीख देंगे, क्योंकि ऐसा हैंडसम फ़कीर उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा। शट अप मिस, वो हंसने ही लगी थी कि रोबदार आवाज़ सुनकर उसकी हंसी को फ़ौरन से ब्रेक लगे। अपनी लबों पर उंगली रखकर खामोश होकर वो साइड पर जाकर खड़ी हो गई थी। सर, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं गाड़ी में जाकर थोड़ी देर के लिए अपनी आंख लगा सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, आप यहीं पर ही खड़ी रहेंगी। ये आपकी सज़ा है। वो पूछना चाहती थी कि किस चीज़ की सज़ा, लेकिन अभी उसका बहस करने का दिल नहीं कर रहा था। थोड़ा आगे जाकर मोबाइल के सिग्नल्स आए तो सिकंदर ने जल्दी से अपने ड्राइवर को कॉल की। वापस पलट कर गया तो हैरान रह गया, क्योंकि मोहतरमा बहुत ही अजीब अंदाज में गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी थी। बल्कि वो खड़ी नहीं थी, सो रही थी। अगर ज़रा सा भी हिलती तो ज़मीन बोझ हो जाती।
سکندر اپنے ہاتھ باندھ کر فرصت سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ آخر اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ اس نے بے ساختہ اپنے سر کو جھٹکا۔ اس عورت کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت ہی محترمہ کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، سکندر نے فوراً سے اسے اپنی بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ وہ اچھی خاصی نیند میں تھی۔ یہ اتنا ہینڈسم انسان کون ہے؟ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے خمار بھرے انداز میں بولے تھے۔ اس کا دل فریب لہجہ سن کر سکندر کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ پہلی بار وہ کسی عورت کے اتنا نزدیک ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی یکدم ہی منتشر ہو گئی تھی۔ لیکن تم ہو، میرے قریب کیوں ہو؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ وہ نیند میں ہی بولتی جا رہی تھی اور پھر اچانک ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ سکندر کے منہ پر مارا۔ اگلے ہی لمحے سکندر نے اسے چھوڑا، وہ زمین پر گر گئی۔ اس وقت اس کا دماغ بھی بری طرح سے جاگ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنے سر کو ملتے ہوئے بولی تھی۔ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ آپ کی ہمت بھی کیسی ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے یہاں پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر وہ معصوم بچوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ کیا آپ کو اپنے علاوہ یہاں پر کوئی اور بدتمیز انسان نظر آ رہا ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ ایک انسان تو میرے سامنے کھڑا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ تھوڑا اونچا بولیں، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا ہے جو آپ کو آواز نہ آئے۔ سکندر کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس کا ڈرائیور وہاں پر پہنچا تو اس نے سارا غصہ اپنے ڈرائیور پر اتارا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس لڑکی سے بھی بدلہ لینے کا پورا ارادہ کر چکا تھا۔ ان کے آفس میں کچھ ہی دنوں کے بعد ایک نیا پروگرام لانچ ہو رہا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ اس پروگرام میں محترمہ کو بری طرح سے پھنسائے گا۔ گھر واپس آنے کے بعد اس نے سکندر کو دل کھول کر گالیاں دی تھیں، لیکن یہ ساری گالیاں اس نے اپنے دل ہی میں دی تھیں، کیونکہ اس کی فیملی سکندر شاہ کو برا پسند کرتی تھی۔ سب لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے اور اس کو ٹاپ چیز سمجھتے تھے۔ وہ جب بھی صبح آفس کے لیے نکلتی تو اس کی اماں اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا ڈبہ پکڑا دیتی تھی۔ روز صبح اٹھ کر وہ سکندر شاہ کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی۔ شروع میں تو وہ سکندر کو ڈبہ دیتی ہی نہیں تھی، بلکہ خود بریک ٹائم اپنی کولیگ کے ساتھ بیٹھ کر کھا جاتی تھی۔ حالانکہ وہ اپنا بھی ڈبہ لے کر جاتی تھی، لیکن وہ ڈبہ وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹرز کو دے دیتی تھی۔ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ بن چکا تھا۔ ابھی تک سکندر شاہ کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا، ورنہ اس کے لیے نئے امتحان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار سکندر اس کی فیملی سے ملنے کے لیے اس کے گھر آیا، تب راحیلہ بیگم نے سرسری انداز میں ذکر کیا تھا، بیٹا معذرت، میں آج تمہارے لیے صرف میکرونی ہی بنا سکی تھی۔ اس وقت وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ کچن میں موجود تھے۔ سکندر ان کی بات سن کر پہلے تو شش و پنج میں مبتلا ہو گیا اور پھر نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں بولا، جی آنٹی، میں سمجھا نہیں ہوں، کون سی میکرونی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا تمہیں اس نالائق نے میکرونی نہیں دی؟ ضرور یہ بھول گئی ہوگی، لیکن شام کے وقت تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے تمہیں دی تھی اور تم نے بہت تعریفیں کی تھی۔ چھوڑو، میں کل اسے پوچھ لوں گی کہ تم مجھے بتاؤ کہ کل جو میں نے کھیر بنائی تھی وہ کیسی تھی۔ اس وقت راحیلہ صاحبہ پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ ان کی نالائق بیٹی ان کے پسندیدہ بوس کو ایک نوالہ بھی نہیں دیتی تھی، بلکہ سب کچھ خود ہی نگل جاتی تھی۔ اس دن سکندر شاہ کے سامنے اس کی اچھی خاصی ذلالت ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کے بابا نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ بھی بڑھ چڑھ کر سکندر کا ساتھ دے رہے تھے جو ان کے دوست کا بیٹا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ خود بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتی تھی کہ ان کی آپس میں کوئی پکی رشتہ داری بھی نہیں تھی۔ اس کے بابا اور سکندر کے بابا آپس میں بہت اچھے دوست ہی تھے، اس سے زیادہ تو ان کا کوئی بھی خونی رشتہ نہیں تھا۔ پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اٹیچ کیسے تھے؟
کبھی کبھار وہ چڑ جاتی تھی اور پھر کبھی کبھار قبول کر لیتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اگلے دن جب وہ آفس گئی تو اسے پتہ چلا کہ وہاں پر میڈیا والی ٹیم آ رہی ہے، جو کہ ان کی کمپنی کے کچھ امپلائیز سے انٹرویو لے گئے۔ اس نے فوراً ہی اپنے آستین چڑھا لیے تھے۔ انٹرویوز دینے کا تو اسے بچپن سے شوق تھا، اور ٹی وی پر آنا تو اس کا وہ خواب تھا جسے وہ ہر صورت پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ فیملی کی طرف سے اسے اجازت نہیں تھی۔ ابھی بھی اس نے پکا فیصلہ کیا تھا کہ وہ انٹرویو دے کر سارا الزام سکندر پہ ڈال دے گی، کہ سکندر نے اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ واش روم گئی۔ دل کھول کر میک اپ کرنے کے بعد اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ جب باہر نکلی تو سب لوگوں کی نظریں اس پر اٹھی تھیں، کیونکہ دوسرے دنوں کی نسبت آج وہ الگ الگ لگ رہی تھی۔ سکندر بھی ٹھٹک کر رکا تھا۔ یہ اتنی تیاری کس لیے کی ہوئی ہے؟ آفس میں آئی ہو یا شادی پر؟ ویسے تو مجھے آپ کی شادی پر آنے کا بہت شوق تھا سر، مگر جس طرح کے آپ کے حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی آپ کی شادی ہو پائے گی مس ماہم۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو ماہم صاحبہ 4 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھیں۔ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں۔ میں لیڈیز ہوں، تو لیڈیز ہونے کے ناطے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سوچ سمجھ کر بات کیا کریں، ورنہ کسی دن اپنی اس تیز زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ چلے جلدی سے اپنے ڈیسک پر جا کر بیٹھے، جو کام میں نے آپ کو دیا تھا اس کو کمپلیٹ کریں۔ یس سر، یہ کہہ کر اپنے ڈیسک کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ اس روم کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں پر میڈیا والے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر کمپنی کے سینئر لوگ بھی موجود تھے، مگر کوئی اس لڑکی کو اس وجہ سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ سب کو آئیڈیا تھا کہ وہ سکندر شاہ کی جاننے والی ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ ان لوگوں کو سکندر اور اس کے آپس کے ٹرمز کے بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ ارے مس، آپ یہاں پر؟ زینش نے جب اسے وہاں پر دیکھا تو دانت پیستے ہوئے بولی تھی، میں یہاں پر نہیں ہوں گی تو پھر کون ہوگا؟ اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی ہوئی وہ دل فریب لہجے میں کہتی، وہاں پر موجود سب لوگوں کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئی تھی، اور وہیں پر بینش کا دل بھی جل بھن کر رہ گیا تھا۔ میڈیا پرسن نے جب وہاں پر اس قدر حسین دل ربا کو دیکھا، اور وہ بھی امپلائی کی صورت میں، تو جلدی سے آگے کی طرف بڑھا اور مائک محترمہ کے سامنے رکھ دیا۔ میڈم، کیا آپ ہمیں انٹرویو دینا پسند کریں گی؟ یس شیور، کیوں نہیں؟ یہ سن کر زینش نے بے ساختہ اپنا پہلو بدلا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ ٹی وی پر آئی تو فیمس ہو جائے گی، اور اگر کہیں اسے ڈرامہ انڈسٹری نے ہائر کر لیا تو زینش کی جیلسی اور اس کی اوور تھنکنگ اپنے عروج پر تھی، مگر وہ اس لڑکی کو روک بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف سکندر نے یہ سارا خواب اپنے ایک دوست کے حوالے کیا ہوا تھا۔ خود وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ آج وہ امپورٹنٹ ٹاسک کو کمپلیٹ کر رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں اس کے بہت سے وزٹس تھے، اور وہ ان دنوں میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے آج ہر صورت میں اپنے ٹاسک کو ختم کرنا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آفس میں موجود آخری کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جب 3 گھنٹے گزرے تو تنگ ہوتے ہوئے وہ خود ہی اٹھا تھا۔ صبح اس نے صرف ایک بار ہی دیدار کروایا تھا، اس کے بعد سے وہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ سکندر نے موبائل اٹھایا اور اپنے مینیجر کو کال ملائی۔ کہاں پر ہے میڈم ماہم؟ ابھی اور اسی وقت ان کو میرے روم میں بھیجو۔ یس سر، میں بھیجتا ہوں۔ ماہم جب اس کے روم میں آئی تو کافی چہک رہی تھی، اس کا موڈ بھی خوشگوار تھا۔ یس سر، بولیں۔ آپ کو میں نے جو کام دیا تھا کیا آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے؟ یس سر، یہ کہہ کر اس نے فائل سامنے رکھ دی تھی۔ یہ کام اس نے اپنے بیسٹ فرینڈ سے کروایا تھا، جو کہ اسی آفس میں ہی کام کرتا تھا۔ وہ ماہم کی غلطیاں نکالنا چاہتا تھا،
لیکن اس کی بدقسمتی کہ ماہم صاحبہ کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ رپورٹ بالکل ٹھیک تھی۔ یہ آپ نے کس سے بنوائی ہے؟ سر، میرے علاوہ اور کون ہے جو اتنی مہارت سے اور اتنا زبردست کام کر سکتا ہے؟ پھر سے اس نے اپنے بالوں کو جھٹکا تھا۔ ایسا مت کریں، آپ زکوٹا جن معلوم ہو رہی ہیں۔ سر، سارا مسئلہ آنکھوں کا ہے۔ جب آنکھیں ہی زکوٹا جن کی فٹ ہوئی ہوں تو پھر ساری دنیا زکوٹا جن ہی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ آج آپ لیٹ گھر جائیں گے، اس نے ماہم کو سزا دینے کی کوشش کی۔ سر، آپ بس بتا دیں کب گھر کے لیے نکلنا، میں اسے ٹائم پر نکل جاؤں گی۔ پہلے کی طرح آج نہ تو وہ ضد کری تھی اور نہ ہی چھوٹے بچوں کی طرح پاؤں پٹک رہے تھے، بلکہ خوشی خوشی اس کی سزا بھی ایکسیپٹ کر رہی تھی۔ آج آپ لیٹ گھر نہیں جائیں گی، بلکہ آفس کے بعد آپ میرے ساتھ ایک میٹنگ پر چلیں گے۔ ٹھیک ہے سر، پھر آپ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیجیے گا۔ اس پر بھی اس نے سکون کا اظہار کیا تھا۔ سر، اگر آپ کی سزائیں کمپلیٹ ہو گئی ہوں تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں، یہیں پر ہی بیٹھے اور یہ فائل سیٹ کریں۔ اوکے سر۔ سوری، یہ کہہ کر وہ قریب ہی بڑے صوفے پر بیٹھ گئے اور ایک ایک کر کے فائلز دیکھنے لگے۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جتنی خوش نظر آ رہی تھی، سکندر اتنا ہی بے چین ہو رہا تھا۔ آخر اس لڑکی کو ایسی کون سی خوشی ملی ہوئی ہے جو یہ مسلسل مسکرائے ہی جا رہی ہے؟ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا، کیونکہ شیطان کی پوٹلی کی خوشی اب سکندر کو پریشان کرنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں جب وہ آفس سے باہر نکلا تو وہ فائل سائڈ پر رکھتی ہوئی صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ کتنا مزہ آئے گا جب میں ٹی وی پر آؤں گی، میں کتنی پیاری لگوں گی۔ واہ، کیا زبردست شوٹ ہوا ہے میرا۔ اس نے کچھ تصویریں بھی بنوائی تھیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بعد میں اسے اپنی غلطی کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ واپسی پر سکندر اسے ایک میٹنگ پر بھی لے کر گیا تھا، لیکن وہاں پر بھی اس نے کوئی ضد نہیں کی تھی، اور پھر اگلی صبح اخبار میں اس کے انٹرویو کی رپورٹ شائع ہوئی تھی اور ٹی وی پر بھی اس کا شو اپلوڈ کیا گیا تھا۔ سکندر شاہ لاؤنج میں بیٹھا اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ اس کے دوست نے اسے بتایا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کی کمپنی کے بارے میں جو انٹرویو دیا گیا تھا وہ ٹی وی پر چلے گا۔ وہ اسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں شو شروع ہو گیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں اس وقت آیا جب اس کے کانوں میں جانی پہچانی آواز گونجی تھی۔ اس نے بے اختیار نگاہیں اٹھائیں اور پھر نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا۔ سامنے ہی وہ حسن کی ملکہ ہر طرف اپنا حسن بکھیرتے ہوئے ایک ادا سے صوفے پر بیٹھے قریب ہی موجود اینکر کو اس کے سوالات کے جوابات دے رہی تھی، اور وہ اینکر اس قدر نادیدہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جیسے اس نے عورت زندگی میں پہلی بار دیکھی ہو۔ سکندر شاہ نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ اسی وقت ہی اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ یہ نمبر محترمہ کے ابا جان کا تھا، جو اپنی بیٹی کو اچھا خاصا ڈانٹنے کے بعد اس کے باس سے تفصیلی بات کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس سے پہلے کہ سکندر ان کی کال اٹھاتا، وہاں پر سکندر کے بابا بختیور صاحب آ گئے۔ نالائق انسان، لوگ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اور تم اپنی عزت کو ہر طرف نیلام کر رہے ہو۔ ذرا سی شرم حیا ہوتی ہے مرد کے اندر، لیکن تم میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ آخر کس طرح کے مرد ہو تم؟ یہ سن کر وہ بری طرح سے بخلا گیا تھا۔ دیکھیں ابا جان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے یہ شو ارینج نہیں کروایا تھا، یہ تو میرے دوست نے، تمہاری کمپنی میں ہی ہوا ہے سب کچھ، اور تمہیں ہی نہیں پتہ؟ تم اتنے بھی معصوم نہیں ہو، تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے باقاعدہ قریب پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا تھا۔ سکندر کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا سارا اور نیگیٹو میں چلا گیا تھا۔ مدد طلب نظروں سے اس نے اپنی ماں جان کو دیکھا تھا، جنہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا کہ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی ہوں۔ دل ہی دل میں وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو بھی گالیاں دے رہا تھا، جو اپنے ایڈونچر کے چکر میں نہ صرف خود کو بلکہ اس کو بھی مشکل میں پھنسا دیتی تھی۔ وہ اس وقت کو بھی پچھتا رہا تھا جب اس نے اسے اپنی کمپنی میں رکھا تھا۔ اسے وہاں پر بلانے سے اچھا تھا کہ وہ بزنس ہی چھوڑ دیتا۔
اچھا خاصا وہ اپنے چچا کے ساتھ سیاست دان بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن پھر پیسہ کمانے کی دھن نے اسے اس مہر پر لا کر کھڑا کر دیا، جہاں پر اسے ایک لڑکی کی وجہ سے اس عمر میں بھی اپنے باپ کی دھمکیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ دیکھیں بابا، میری بات سنیں، میں آپ کو سب کچھ سمجھاتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں سننا اور نہ ہی کچھ سمجھنا ہے، آپ صرف ایک فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ کس طرح کا فیصلہ؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ بابا کوئی بھی جواب دیے بغیر گھر کے اندرونی حصے سے باہر نکل گئے تھے۔ سکندر نے پھر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ انہوں نے دوسری بار پھر سے کندھے اچکا دی، کیونکہ اپنی نواسیوں کے لیے سویٹر بننے میں مصروف تھی۔ یعنی اس گھر میں کسی کو میری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، اس نے غصے سے کہا۔ سب کو تمہاری پرواہ ہے، لیکن تمہیں اپنی حرکتوں کا خیال نہیں ہے۔ اماں جان نے بالآخر لقمہ دے ہی دیا تھا، لیکن اس نے بھی سکندر کے جلے ہوئے دل پر تیل کا کام کیا۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب اسے کال کر کے وہ شو بند کروانا تھا اور اس کی ساری فوٹیج اور سب کچھ ڈیلیٹ کروانا تھا، ورنہ محترمہ کچھ ہی گھنٹوں میں وائرل ہو جاتی۔ اماں، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، دیکھیں، میں اس کی بھلی کی قسم اٹھاتی ہوں۔ دوسری طرف ماہم صاحبہ اب بہانوں پر بہانے کیے جا رہے تھے، لیکن کسی کو بھی اس پر یقین نہیں تھا، کیونکہ سب لوگ اس کے کرتوتوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے۔ خبردار، جو تم نے میری بلی کی قسم اٹھائی۔ اس کی بہنوں نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور اس کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ دیکھا آپ نے کیسا پرایوں والا سلوک کرتی ہیں میرے ساتھ؟ میں اس کی سکی بہن ہوں نا، لیکن کسی اینگل سے آپ کو لگتی ہوں۔ ڈرامے بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ مجھے کیا پتا، مجھے تو سکندر شاہ نے مجبور کیا تھا۔ اس نے تمہارے دماغ پر پسٹل رکھی تھی کیا؟ ہاں، اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ زور و شور سے جھوٹ بولے جا رہے تھے، کیونکہ اب کسی نہ کسی طرح سے تو اس مسئلے سے باہر نکلنا ہی تھا۔ پھر تو باجی اس کو گولی چلا دینی چاہیے تھی۔ گولی نہ چلا کر انہوں نے یہاں پر واقعی میں بہت بڑا ستم ڈھایا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے بھی اپنی بات کہنی ضروری سمجھے۔ وہ جوتا اٹھا کر اس کی طرف پھینکنے لگی تھی کہ اسے پہلے وہی اس کی ماں نے اس کے بالوں کی چوٹی پکڑی اور زور سے کھینچا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، وہ درد سے کراتے ہوئے بولی تھی۔ ٹی وی پر آنا تو بہت مہنگا پڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ شو بند کروا دیا گیا تھا، کیونکہ سکندر شاہ کے اثر و رسوخ بہت زیادہ تھے، لیکن اب وہ اپنے ابا جان کے ساتھ باہر لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری وجہ سے اس کی عزت پر آنچ آئی ہے۔ ابا جان، میری بات سنیں، انتہائی بدقسمتی کے ساتھ جس ٹی وی چینل کو ہم نے انٹرویو دیے تھے، ان کی آڈینس نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ 4-5 لوگوں سے زیادہ ابھی تک کسی نے وہ شو دیکھا ہوگا۔ کیا تمہارے لیے وہ 4-5 لوگ کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں؟ میں تو مزید تمہاری کوئی بھی فضول بات برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری وجہ سے اس لڑکی کی عزت پر آنچ آئی ہے۔ اب تم ہی اس سے نکاح کر کے اسے اپنی عزت بناؤ گے۔ بیچاری کی زندگی برباد ہو گئی ہے، اب تو کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ سکندر کو لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے موبائل کھولا اور وہاں پر جا کر کیلنڈر اوپن کیا۔ آج 1 اپریل نہیں تھی، یعنی آج اپریل فول نہیں تھا۔ پھر وہ سب لوگ کیوں اسے بے وقوف بنانے پر تلے ہوئے تھے؟ بے بسی کے مارے اس نے اپنی مٹھی بھینج لی تھی۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، تو پھر اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو تمہیں اس گھر میں بھی رکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ زیادتی تو تم نے اس لڑکی کے ساتھ کی ہے۔ میں نے اسے انٹرویو دینے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے اس بچی کو تمہاری ذمہ داری پر چھوڑا تھا۔ وہ تو نادان ہے، کم عقل ہے، نہ سمجھ ہے، تم تو عقل مند تھے۔ تم سے مجھے اتنی بڑی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ سکندر کی ماں نے بھی اس سے سمجھایا تھا کہ بہتر ہے ابا جان کی بات مان لو، کیونکہ اگر بختیور صاحب کا دماغ واقعی میں شارٹ ہو گیا
تو وہ اپنی کہی ہوئی بات پر ہر حال میں عمل کریں گے۔ ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ واقعی میں اس کو جائیداد سے ہی باہر نکال دیتے، کیونکہ اب معاملہ ان کی لاڈلی منہ بولی بھتیجی کا تھا، جس پر وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف وہ بھی اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ 2 بار اس کا بھائی اسے دھمکیاں دینے کے لیے آیا تھا کہ ابا جان باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ابا نے تو پورا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہاری شادی کسی بڈھے سے کروائیں گے۔ آپ ہی تیار ہو جاؤ۔ کون سا گناہ کر دیا ہے میں نے؟ بس ٹی وی پر ہی تو آ گئی تھی۔ اس نے جلے ہوئے دل کے ساتھ سوچا اور پھر سکندر کو کال ملا دی۔ سکندر نے اس کا نمبر دیکھتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ اب تو تم سے میں آگے ہو کر ملوں گا۔ اب تم دیکھو میں کیا تمہیں دن میں تارے دکھاتا ہوں، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ ابا جان کی وجہ سے وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یعنی جس لڑکی سے اسے سب سے زیادہ چڑ تھی، جس کی حرکتیں اسے سب سے زیادہ زہر لگتی تھیں، آج وہ اسی سے ہی نکاح کرنے جا رہا تھا، وہ بھی رات کے 1 بجے۔ اگر کسی کو پتہ چلا تو کیا سوچے گا؟ لا حول ولا قوت، خود ہی سوچ کر اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ آخر ایسی کون سی مجبوری ہو گئی جو میں نے ایک لڑکی سے رات کے 1 بجے نکاح کیا تھا؟ کہیں اس کے محلے والے مجھے ایسا ویسا نہ سمجھ لیں۔ وہ اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ابا جان فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے اس کی بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی، جو خبر سنتے ہی فوراً ہی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ پہنچ گئی تھی اور اب بہت زیادہ ایکسائٹڈ نظر آ رہی تھی۔ اماں جان، نکاح تو ہم سادگی سے کریں گے، لیکن باقی سارے فنکشن ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ میرے بھائی کی شادی ہے۔ باجی تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، دوسری شادی میں دھوم دھام سے ہی کروں گا، سکندر نے کہا تو اس کے ابا نے زور سے اس کے کندھے پر مکہ مارا تھا۔ وہ درد سے کراہ کر رہ گیا تھا۔ جوان ہو گیا ہوں، لیکن میرے لیے تم ہمیشہ بچے ہی رہو گے، انہوں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اور خود اطمینان سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ اپنا یہ بیٹا انہیں بہت عزیز تھا، جو فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط ارادے کا مالک انسان تھا۔ وہ اپنے باپ سے کئی گنا طاقتور تھا، لیکن کبھی بھی اس نے اپنے باپ کو اپنی طاقت کا زور نہیں دکھایا تھا اور نہ ہی کبھی ان کے فیصلے کی مخالفت کی تھی، چاہے وہ فیصلہ اس سے غلط ہی کیوں نہ لگے۔ لیکن اپنے باپ کا وہ بہت احترام کرتا تھا۔ کبھی کبھار اگر اختلافات آ بھی جاتے تھے تو وہ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں سمجھاتا تھا، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں وہ اپنے باپ کو سمجھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ جلدی سے باہر آؤ، تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ دوسری طرف ماہم کے کمرے کے دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ اس بار اس کی بہن تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ بہن کے پیچھے بھی ایک فوج کھڑی ہے۔ اس کی اماں جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فوراً ہی باہر کی طرف کھینچا تھا۔ ذرا ادھر آ، میں تیرے لیے اتنی پریشان ہو رہی ہوں اور تو اندر گانے سن رہی ہے۔ کمرے کے اندر سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ اماں، وہ سیڈ سانگ ہے۔ تیری سیڈ سانگ کی ایسی کی تیسی، جلدی سے نیچے چل۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ نکاح کس سے کرے ہو؟ کہیں تمہارا نکاح سکندر شاہ سے ہو رہا ہے؟ اماں، آپ ایسا کرو، کسی بڈھے سے میری شادی کر دو، لیکن خدا کا واسطہ ہے اس سے نہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو اس کی ماں نے اسے غصے سے گھورا۔ اگر اب تو نے کوئی بھی شرارت کی تو میں تجھے زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گی۔ اماں رکو، میں بیلچہ لے کر آتی ہوں، آپ میری قبر کھودنا شروع کر دو، لیکن مجھے اس انسان کے ساتھ نہ بیاہو، میں واقعی میں پاگل ہو جاؤں گی۔ سکندر بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے کچھ دوست احباب کو بھی بلا لیا تھا۔ جس انداز میں وہ ماہم کو دیکھ رہا تھا، ماہم اسی انداز میں اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں نفرت کی آگ تھی اور دونوں نے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ایک دوسرے کو دھمکی دی تھی۔ آس پاس کے لوگ ان لوگوں سے بالکل انجان معاملات سیٹل کرنے میں مصروف تھے۔ بختاور صاحب تو بہت زیادہ خوش تھے
کیونکہ جو لڑکی انہیں اچھی لگتی تھی آج وہ ان کی بہو بننے والی تھی۔ اس پر وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا۔ اور پھر 1:45 پر دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ یہ ٹائم وہ دونوں نہیں بھول سکتے تھے۔ یہ وقت ان دونوں کے دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ زہر لکھتے ہیں مجھے 1:45۔ بھائی کیا فوٹو شوٹ نہیں کروائیں گے؟ اس کی بہن نے شرارتی انداز میں کہا۔ کیوں نہیں، چلو نا باہر جا کر فوٹو شوٹ کرواتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم 2-3 چڑیلیں بھی تصویروں میں آ ہی جائیں گی، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور پھر بعد میں وہ تصویروں میں تمہیں ہی دوں گا، جا کر ان میں بانٹ دینا۔ اس نے جلے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ بہت رات ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام خوش اسلوبی کے ساتھ ہو گیا، بختاور نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ جاوید صاحب نے بھی انہیں خوشی سے گلے لگایا تھا۔ یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی، بلکہ وقت اور صاحب کو تو بس موقع چاہیے تھا کہ وہ کسی طرح سے اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیں۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا بھی ٹیری کھیٹ تھا، سیدھی طرح سے ماننے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کے لیے ٹیرا راستہ ہی اپنایا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ماہم کی اماں اسے کمرے میں لے کر گئیں تھیں، اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولے، دیکھ اب تیری شادی ہو گئی ہے اماں، صرف نکاح ہوا ہے، رک سکتی نہیں ہوئی، اور جس طرح کے حالات میں ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ عرصے تک چلے گا۔ اسی وقت ہی اس کی اماں نے زور سے اس کی کمر پر دھموچا جڑا۔ وہ جو اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتی تھی، کچھ کہے بغیر ہی دل میں اس کو گالیاں دیتی ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اب اس کے دماغ میں ہزاروں طرح کے غلط خیالات چل رہے تھے کہ آخر ایسا کون سا طریقہ ہو جس کے ذریعے وہ اس انسان سے پیچھا چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے۔ دوسری طرف سکندر شاہ بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا، کسی طرح سے اس لڑکی سے جان چھوٹ جائے جو اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہو گئی تھی۔ اور پھر اگلے دن محترمہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف کرپشن کا کیس کر کے اسے جیل میں بھیج دے گی، اور پھر وہیں پر ہی اسے طلاق لے کے پوری زندگی عیاشی سے گزارے گی، اور وہ جیل میں سڑتا رہے گا۔ سکندر نے ابھی تک اس بارے میں کچھ خاص سوچا نہیں تھا، کیونکہ اس کا دماغ ماہم کی طرح چلتا ہی نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں اور بھی بہت سی ٹینشن تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو بزنس کا تھا۔ اسے بزنس سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی جو وہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتوں کے بارے میں سوچتا۔ اگلے دن وہ لیٹ آفس پہنچی تھی۔ آپ لیٹ کیوں ہیں مس ماہم؟ سر، وہ اصل میں کل رات میرا نکاح تھا، تھوڑا لیٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں لیٹ سوئی تھی، سو میری آنکھ نہیں کھل سکی۔ آئی ایم ریئلی سوری، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ایک ایک لفظ کو چباتی ہوئی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں، فی الحال مجھے آپ کے شوہر کے لیے افسوس ہو رہا ہے، نہ جانے اس کی وہ رات کتنی مشکل سے کٹی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ماہم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی سامنے کرسی پر ٹک گئی تھی، دونوں یہ جانتے ہوئے کہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے ہی نکاح ہوا ہے، دل ہی دل میں ایک دوسرے کو گالیوں سے نواز رہے تھے۔ اب کیا تم اس سے کام کرواؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے، امپلائی ہو تم یہاں کی، مگر میں تمہاری بیوی بھی تو ہوں۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتا ہوں، میں بھی نہیں مانتی ہوں۔ زیادہ خوش فہمی میں نہ رہنا۔ خوش فہمی مجھے نہیں بلکہ آپ کو تھی، کیونکہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو میری بیوی کہا ہے۔ اوہ، میں بھول گئی تھی کہ یہاں پر آپ کی بہت چاہنے والی بھی موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تک میری آواز پہنچ جائے اور آپ کی گرل فرینڈز کی تعداد میں کمی واقع ہو جائے۔ آپ تو میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی جانتی ہیں، پھر دھیان رکھیے گا کسی کو بھی پتہ نہ چلے، کیونکہ میں یہیں پر ہی کسی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ یہ بات اس نے غصے میں اور جذبات میں آ کر کہی تھی۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ بات محترمہ کے دل پر جا کر لگی تھی
اور اس کے پاس ایک اچھا موقع بھی تھا کہ وہ اس لڑکی کو تلاش کر کے ان دونوں کا افیئر ثابت کر کے اسے اپنے گھر والوں کی نظروں کے سامنے مشکوک کر دیتی، اور اس طرح سے اس شخص سے جان چھوٹ جاتی۔ اپنے باس کے آفس کے نکلنے کے فوراً بعد ہی وہ اس کی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جب اس کی نظر سکندر شاہ کے موبائل پر پڑی تو اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ موبائل اس نے فوراً سے اپنے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ اس کا ایک یونیورسٹی فیلو تھا جو کہ بہت بڑا ہیکر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے موبائلز کا بھی کافی زیادہ نالج تھا، اور غیر قانونی کام کرنا تو وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ ویسے بھی اب یہ میرے ہسبینڈ تو ہو گئے ہیں، اب اگر انہوں نے مجھے کچھ کہا تو میں اپنے سسر جی سے ان کی شکایت لگا کر ان کو مار پڑوا دوں گی۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں شرارتی انداز میں مسلتی ہوئی وہ جتنی پھرتی سے اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی اتنی ہی پھرتی سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ باہر امپلائیز کے ساتھ کسی معاملے پر ڈسکشن کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سکندر نے آبرو سکیرے تھے۔ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، میری طبیعت خراب ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ٹمپریچر ہو رہا ہے، میں جا رہی ہوں۔ اس نے جواب سننا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور تیزی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے اپنی مٹھی بھینچ کر رہ گیا تھا۔ امپلائیز کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد وہ مینیجر کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے بھی پروگرام سے ریلیٹڈ ہدایات جاری کرنی تھی۔ اس دوران اسے تقریباً 2 گھنٹے لگ چکے تھے، اور ان 2 گھنٹوں میں محترمہ نے اس کا موبائل نکال کر اس میں سے ایک ایک چیز کنگالی تھی، لیکن وہاں پر کام کے علاوہ اس نے کسی لڑکی سے کوئی بات ہی نہیں کی ہوئی تھی، یہاں تک کہ کافی لڑکیوں کے میسج اسی طرح سے ہی ان سین پر تھے، اور کچھ میسیجز کو اس نے سین پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ کتنی بے شرم لڑکیاں ہیں، کیسے میرے شوہر کو آئی لو یو بول رہی ہیں۔ بندے کو اتنا بھی فیمس نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں اس کی ساری آئی ڈیز ڈیلیٹ کر دوں گی۔ عبدالوہاب نے بے ساختہ اس کے چہرے کو گھورا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو تم مجھے بتا رہی تھی کہ تم اس نکاح کو مانتی نہیں ہو، اور ابھی تم نے فوراً اسے اپنا شوہر تسلیم کر لیا ہے۔ تمہارا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اب نکاح ہوا ہے، شوہر تو ماننا ہی پڑے گا۔ اس نے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، خیر اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا کام ہو گیا ہے، چلو پیسے۔ کون سے پیسے؟ کہاں کے پیسے؟ پہلے تو میں تم سے نہ لیتا، لیکن اب چونکہ تم نے مجھے بتایا ہے کہ تم ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیوی ہو، اب تو میں تم سے لے کر ہی رہوں گا۔ اگر تم نے مجھے نہ دیے تو میں تمہارے شوہر کو جا کر تمہاری اس حرکت کے بارے میں بتا دوں گا۔ کیا تم اب مجھے بلیک میل کرو گے؟ میں ایک بلیک میلر ہی ہوں، وہ بلیک میلر پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ محترمہ بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ ابھی تو اس نے اس موبائل کا بھی کچھ کرنا تھا۔ جس بات میں آ کر وہ اٹھا کر اسے اپنے ساتھ تو لے آئی تھی، لیکن اس نے کوئی بیک اپ پلان نہیں بنایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اسے جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی تھی، تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ دونوں نے ایک ساتھ گردن اٹھائی تھی، اور پھر دونوں کی آنکھیں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھیں، کیونکہ وہ جس کے بارے میں کافی دیر سے غیبت کر رہے تھے وہ ان کی پیچھے والی ٹیبل پر ہی بیٹھا ہوا تھا، اور دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کا دوسرا موبائل لے کر نہیں آئی۔ سکندر شاہ کے پاس 2 موبائل تھے، اور دوسرے موبائل میں اس نے اپنی کچھ فرینڈز کے ساتھ گپیں لگائی ہوئی تھیں، اور تھوڑا بہت فلرٹ بھی کیا ہوا تھا۔ اگر وہ اس لڑکی کے ہاتھ لگ جاتا پھر تو اس کی شامت پکی تھی۔ میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ ارے کہاں پہ جا رہے ہو؟ ابھی تو میں نے تم سے ایک چھوٹی سی میٹنگ بھی کرنی ہے، اور وہاں پر پولیس کے حوالے سے بھی بات، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ یہ کہہ کر عبدالوہاب وہاں سے 9-2-11 ہو گیا تھا، جبکہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟ میں نے اپنا موبائل ٹریس کیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آخر کیا ملا تمہیں میرے موبائل سے؟ یہی کہ آپ کو میرے علاوہ کوئی بھی منہ نہیں لگاتا ہے، اس نے اپنی گردن پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ محترمہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کو منہ نہیں لگاتا۔ میرے پیچھے لڑکیوں کی ایک لائن ہے،
وہ تو میں نے دیکھ ہی لی ہے، ساری آپ جیسی لڑکیاں ہیں۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آخر تم مجھے کیا سمجھ رہی ہو؟ خیر چلو، کافی ٹائم ہو گیا، گھر واپس چلتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پہلے مجھے کچھ کھلائیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے برگر کھایا تھا اور اب پھر سے وہ کھانے کی فرمائش کر رہی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ جس طرح سے اس کے شوہر کو ڈانٹنا چاہیے تھا، سکندر نے اس طرح سے ہنگامہ نہیں مچایا تھا۔ آپ مجھ پر غصہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے ایک بات ریلائز ہو گئی ہے، غصہ کرنے سے صرف میرا ہی نقصان ہوگا، تمہارا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، میرا ہی خون چلے گا۔ اس کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد سکندر نے گاڑی اپنے گھر کی طرف بڑھا دی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے راستے میں گاڑی روک دی اور اپنا دوسرا موبائل نکالا۔ وہاں پر جتنی بھی لڑکیاں تھیں اس نے ان سب لڑکیوں کو بلاک کر دیا تھا، اور پھر اپنی اس حرکت پر خود ہی حیران رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی کی وجہ سے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ محترمہ، مجھ سے تم کیا کیا کرواؤ گی؟ اس نے یہ کہہ کر دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ وہ سکندر میں جتنی برائیاں نکالنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی اس سے امپریس ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ سکندر میں جلدی غصہ ہو جانے کے علاوہ اور کوئی برائی نہیں ہے، بس اس کا بی پی ایک دم سے ہائی ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تو بالکل پرفیکٹ بندہ تھا، اور غصہ بھی اسے اس وجہ سے آتا تھا کیونکہ وہ اوٹ پٹ ٹانگ حرکتیں کرتی تھی، جس چیز کو اس کے غصے کی شدت کہتی تھی۔ وہ تو بس 10% تھا، ابھی 90% تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سکندر کی ذات میں دلچسپی لے رہی تھی، لیکن سکندر کی طرف سے ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے ویسے ہی ڈانٹتا تھا، اس پر حکم چلاتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی ایک جاننے والی اس سے ملنے کے لیے آ گئی۔ جب محترمہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ تن فن کرتی ہوئی اس کے آفس میں چلی گئی۔ دروازہ بجائے بغیر ہی وہ اندر داخل ہو گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے مس ماہم؟ سکندر نے پروفیشنل انداز میں کہا تو وہ لال چہرہ لیے وہاں پر بیٹھی ہوئی اس کے دوست کو گھورنے لگی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ سکندر نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تو اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ کیا آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ آفس میں جانے سے پہلے دستک دیتے ہیں، یا پھر 2 دن کی چھٹی کر کے سب کچھ ہی بھول کر آ گئی ہیں؟ اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ ابھی تک اس نے سوری نہیں کہا تھا، اور وہ اس لڑکی کے سامنے سوری بولنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایک تو خود یہاں پر بیٹھ کر گل چھوڑے اڑا رہا ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ منا رہا ہے، اور اوپر سے مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ آج آ کے لگاتی ہوں اس کی شکایت۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کب آنسو اس کی پلکوں کی بات توڑ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر وہ خود بھی ششدر رہ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ ہنستی رہتی تھی یا پھر دوسروں کو رلاتی تھی۔ سکندر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے آفس سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ پھر سے اپنی دوست کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن زیادہ دیر تک وہ اس سے بات نہ کر سکا اور اسے رخصت کر کے تیزی سے آفس سے باہر نکلا۔ وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، نہ جانے کہاں پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس کا دھیان مینیجر کی طرف گیا تھا۔ 1-2 بار اس نے اپنی بیوی کو مینیجر سے بھی اپنی برائیاں کرتے ہوئے سنا تھا، لیکن یہ نکاح سے پہلے والی بات تھی۔ وہ وہاں پر اپنی کچھ فائلز اٹھا رہی تھی جو آج شام کو ہی اس نے پریزنٹ کرنی تھی۔ یہ بات نہیں، ڈریک بولا تھا، ہر وقت خون چوسنے کو تیار رہتا تھا۔ قسم سے کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہے اس کی گردن اڑا دوں، لیکن بے بس ہوں۔ اگر میرے پاس ذرا سا بھی اختیار ہوتا پھر دیکھتی میں کیا کرتی اس انسان کے ساتھ، اس کو تو میں تکنی کا ناچ نچاتی۔ بات کرتے کرتے وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی، رکی، ٹھٹکی اور اپنی ٹھوڑی پر انگلی ادا کر بولی، ویسے وہ انسان
ناشتے میں کیسا لگے گا؟ یہ کہہ کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے شرمندہ ہو گیا تھا کہ اسے اس لڑکی پر غصہ کر کے زیادتی کی ہے، اس کی شرمندگی بھی فوراً سے غائب ہو گئی تھی۔ مینیجر کا تو خون ہی خشک ہو گیا تھا، اس کے گلے سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی کیونکہ اس نے اپنے باس کو دیکھ لیا تھا۔ اب مسکرا کیوں نہیں رہے؟ کہیں وہ ہٹلر یہاں پر تو… باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہ دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ آپ تھوڑی دیر میں میرے پاس آفس میں آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نوکرانی نہیں ہوں میں اس کی جو اس کے آفس میں جاؤں گی۔ ان کو بتا دیں کہ میں آج یہ جاب چھوڑ دوں گی اور میں ریزائن دے رہی ہوں۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں میڈم جی؟ آپ خود جا کر… ٹھیک ہے میں ہی بتا دوں گی، لیکن گھر جا کر۔ آخری بات اس نے اپنے دل میں کہی تھی، ورنہ مینیجر بھی اسے ڈرپوک سمجھتا۔ اب ویسے بھی اس کی یونیورسٹی اوپن ہونے والی تھی تو اسے کوئی ضرورت نہیں تھی مزید یہاں پر اپنا ٹائم ضائع کرنے کی، وہ بھی ایسے شخص کے ساتھ جسے اس کی قدر ہی نہیں تھی۔ اس کے دل میں جتنے بھی جذبات جنم لیے تھے اس نے ان سب کو ہی نوچ کر پھینک دیا تھا۔ وہ اسے ملے بغیر ہی ریزگنیشن لیٹر مینیجر کو دے کر آفس سے نکل آئی تھی۔ واپسی پر بھی اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ مجھے اتنا رونا کیوں آ رہا ہے اور مجھے اس لڑکی سے اتنی جیلسی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ دونوں صرف بات ہی تو کر رہے تھے، لیکن اس شخص کو مجھے اس لڑکی کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ میری بھی تھوڑی سی عزت ہے۔ کل کو اگر اس لڑکی نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا تو وہ کیا سوچے گی کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ… لیکن ہم تو ساتھ رہیں گے ہی نہیں۔ اس کا دماغ اس وقت سوچوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر دی تھی، لیکن اس کے دل کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ گھر جانے کے بعد اس نے کسی سے بھی کوئی شرارت نہیں کی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سکندر اس کو اپنے آفس میں انتظار کرتا رہا تھا، مگر اس لڑکی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جب وہ باہر گیا تو ریزگنیشن لیٹر نے اس کو منہ چڑھایا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ سر آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس لڑکی سے جان چھوٹ گئی ہے، ایک امپلائی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ قسم سے بہت ہی فضول لڑکی تھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں مسٹر حماد۔ اگر آپ کو یہ نوکری پیاری ہے تو دوبارہ آپ اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے مت نکالیے گا۔ میں اپنی بیوی کے خلاف کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ سنوں۔ جتنی عزت آپ میری کرتے ہیں اتنی عزت میری بیوی کی بھی کریں۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ بینیش صاحبہ کو تو باقاعدہ اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، اس سے پہلے کہ اسے ہارٹ اٹیک آئے اور وہ بے ہوش ہو جائے۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مینیجر کو بھی اپنے سننے کی حس پر شک ہوا تھا۔ وہی کہا ہے جو آپ نے سنا ہے، وہ میری بیوی ہے، میں ان سے نکاح کر چکا ہوں، اور یہ بات آپ بھی اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لیں۔ دوبارہ میں آپ کے منہ سے ان کا ذکر مت سنوں۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے اب خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ جو دوست اس سے ملنے کے لیے آئے تھے اس نے اس دوست کو کال کی اور کچھ ہدایات جاری کرنے کے بعد خود اپنی بیگم صاحبہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ بیٹا ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گئی ہے، بہت تھکی ہوئی تھی، شاید آرام کر رہی ہے۔ اگر تم کہو تو میں اسے بلا دیتی ہوں۔ جی آنٹی مجھے آپ کی اجازت چاہیے، مجھے اسے کہیں کہہ کے ہی لے کے جانا ہے، سکندر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ماں بیٹا دروازہ کھولو، تمہیں سکندر لینے کے لیے آیا ہے۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں۔ میں نے کہا ہے ابھی اور اسی وقت دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا، پھر سے تم کوئی کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہو۔ اس نے فوراً ہی کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ میں نے کوئی بھی کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے، تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی ماں کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ ان کی سکی اولاد تھی اور اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ انہیں گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی ہے، اس نے مجھے اپنی ایک دوست کے سامنے ڈانٹا۔
اماں وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ جو بات اسے تنگ کر رہی تھی اس کے زبان پر آ گئی تھی۔ وہ بھی رونے کی آواز سن کر اوپر سیڑھیوں پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن پھر محترمہ کے دل کا حال سن کر الٹے قدموں نیچے چلا گیا تھا۔ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ مہم کی بات سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آگ تو اس کے دل میں بھی لگی ہوئی ہے، اور بلا وجہ کوئی کسی سے جیلس نہیں ہوتا ہے۔ دل میں جذبات تھے، اسی وجہ سے جیلسی بھی ہو رہی تھی۔ اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ باقی ساری چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں۔ ماہم کی ماں نے اسے سمجھایا بجھایا اور نیچے لے کر آ گئی۔ وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ گاڑی ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے آ کر رکی تھی۔ مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی، میں تمہیں کھانا کھلانے کے لیے لایا بھی نہیں ہوں، آپ سے مجھے امید بھی نہیں ہے، وہ بھی دو بدو جواب دیتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک ٹیبل پر وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو آج اسے آفس میں ملی تھی۔ مجھے وہاں پر نہیں جانا ہے، چلو میرے ساتھ کوئی تماشا نہ کرو۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے ٹیبل پر لے کر گیا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو پیاری لڑکی؟ اس لڑکی نے ماہم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ماہم نے منہ بناتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مجھے تمہارے اور اس کے نکاح کے بارے میں پتہ چلا، مجھے واقعی میں بہت خوشی ہوئی۔ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے لیے میرے بھائیوں جیسا بھی ہے۔ اس لڑکی نے ماہم کو بتایا تھا کہ کیسے ایک بار جب اس کے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی تو اسے اس کے بابا کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے۔ ماہم کے دل میں جو غلط فہمی تھی کہ وہ دونوں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہیں، وہ غلط فہمی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اس لڑکی کے سامنے اسے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب وہ دونوں موجود تھے۔ دیکھو، اب میری بات کان کھول کر سنو، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی ہے۔ وہ اٹھنے لگی تھی، سکندر نے پھر سے اسے زبردستی بٹھا دیا۔ ایک تو تم چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہو، تو آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ دیکھو، میں کان پکڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں، میری ماں مجھے معاف کر دو۔ ماں نہیں ہوں، بیوی ہوں میں آپ کی۔ وہ پھر سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ یعنی آپ سکندر صاحب کو محبت ہوئی تھی تو برداشت بھی کرنا تھا، اور یقیناً اس نے پوری زندگی یہی کرنا تھا۔ سکندر صاحب نے اس وقت یہی فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اس لڑکی کے بچکانہ حرکتوں کو برداشت کرے گا۔ اسی وقت اس نے محترمہ کے ساتھ سب کچھ کلیئر کر لیا تھا اور اسے صاف الفاظ میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے ساری غلط فہمیاں بھی کلیئر کر دی تھیں اور اسے یہ بھی کلیئر کر دیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے پلانس بنانا بند کر دو، کیونکہ تمہارے سارے پلانس فلاپ ہو جائیں گے۔ کہیں نہ کہیں ماں بھی یہی سننا چاہتی تھی۔ آج اس کے دل نے بھی محبت کی تصدیق کر دی تھی۔ اس نے بھی یہ بات قبول کر لی تھی کہ وہ شخص سے پیار کرنے لگی ہے اور اپنی کافی زندگی اس کی ہمراہی میں گزارنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔